ये मेरी ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी और हमारे घर का माहौल काफ़ी सख्त था। लिहाजा मुझे कभी किसी गलत काम का ख्याल तक ना आया। एक अच्छे घराने से मेरा रिश्ता आ गया, मगर मंगनी के रोज़ मेरे अब्बू को एक पार्सल मौसूल हुआ, जिसमें किसी लड़के की तरफ से मेरे नाम, मोहब्बत भरा खत और मेरी काफ़ी तस्वीरें थीं। मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी किसी के बारे सोचा तक न था और ना ही कभी तस्वीरें बनवाई थी। मेरे अब्बू मुझे मारने को दौड़ रहे थे। जब असल हकीकत सामने आई तो ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्सी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम 3 बहनें और एक भाई था। मेरे वालिद काफ़ी सख्त मिजाज थे, इसलिए हमें बिला ज़रूरत कहीं ज़्यादा आने जाने की इजाज़त नहीं थी। उन दिनों में एफ़ए की तालिबा थी। मैंने एफ़ए अच्छे नंबरों से पास कर लिया और अपने पहले वाले कॉलेज ही बीए में दाखिला ले लिया। कॉलेज में मेरा शुमार लायक तालिबात में होता था। हमारे ख़ानदान में लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी न थीं, लेकिन मेरे वालिद साहब को शौक़ था कि हम बहनें पढ़ लिख जाएं। उन्होंने हमें इसकी इजाज़त तो ज़रूर दे रखी थी, लेकिन साथ ही ये नसीहत भी की हुई थी कि मैं तुम लोगों में कोई ऐसी वैसी बात ना देखूं। जिस रोज़ मैंने तुम लोगों के बारे में कोई बात सुनी तो उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है। मेरी बड़ी बहन बीए करने के बाद घर में बैठ गई। मैं अपनी बहन से कहीं ज़्यादा ज़हीन थी और मैं सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहती थी, लिहाजा खुद को पढ़ाई के लिए वक्फ कर दिया। हमारा कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं था। मेरी सहेलियाँ पहले हमारे घर आती, फिर वहाँ से हम इकट्ठी कॉलेज आती थीं। चूँकि हम कॉलेज पैदल जाते, इसलिए बातें करते चलते तो फासले का पता ही न चलता। शाम को हम एकेडमी भी साथ जाती थीं। उस एकेडमी में पहली शिफ्ट में लड़कों का ग्रुप पढ़ता था और फिर उनकी छुट्टी के बाद लड़कियों की क्लासें शुरू हो जाती। कुछ दिनों से हमने देखा कि जिस रास्ते से हम जाया करती, उसी रास्ते से एक लड़का रोज़ाना उसी वक्त गुजरा करता था। हम जो ही एकेडमी से बाहर निकलते, वो भी उसी वक्त वहाँ से गुजर रहा होता था। यूँ रोज़ाना उससे हमारा सामना हो जाता। पहले तो हमें किसी ने भी तवज्जो न दी। यूँ भी तो रास्ते से लोग गुजरते ही हैं। बहरहाल वो किसी अच्छे ख़ानदान का मालूम होता था, क्योंकि उसने हम में से किसी को भी कभी भी नज़र उठाकर नहीं देखा था। हमारे ग्रुप की सभी लड़कियां बहुत अच्छी और पढ़ाकू किस्म की थी। सिदरा भी हमारे ही ग्रुप की एक जिंदा दिल सी लड़की थी। हंसने हंसाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना, खुद को खूब बना संवा कर रखना उसकी आदत में शामिल था। उसके अलावा वो मुश्किल में हर किसी का साथ देने में भी आगे आगे रहती थी। उसकी सोचें भी हमसे कुछ मुख्तलिफ थीं। उसे इश्क व मुआशके के किस्सों में काफ़ी दिलचस्पी रहती थी। अगर किसी लड़की की मंगनी हुई होती तो उसे अक्सर उसके मंगेतर के हवाले से तंग करती रहती और अक्सर ही सर दाह पर कर कहती, काश हमसे भी कोई मोहब्बत करता। हम हमेशा उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते। घर करीब होने की वजह से वो हमारे साथ आती जाती थी। अब की बार भी सबसे पहले सिदरा ने इस बात का नोटिस लिया कि उस लड़के से तकरीबन हमारी रोज़ मुठभेड़ होती है, लेकिन ये आंखें झुकाकर गुजर जाता है। अजीब लड़का नहीं है। वो रोज़ ही हमारी तवज्जो उस लड़के की जानिब मबसूल कराती और हम उसकी बातें ये कहकर सुनी अनसुनी कर देते कि गुजरता रहे, तुम्हें उससे क्या मसला है। सिदरा की बातों ने रफ्ता रफ्ता हमें बेजार करना शुरू कर दिया। एक रोज़ तो उसने हद ही कर दी। जब वो लड़का वहाँ से गुजरते सामने आया तो सिदरा ने उसे मुखातिब करके कहा, तुम रोज़ जब हम गुजरती हैं तभी यहाँ से गुजरते हो। चलो आज आखिर अपना नाम ही बता दो, हमें भी तो पता चले कि आखिर तुम कौन हो। और अगर एक कागज़ पर अपना नंबर भी लिख दोगे तो हम बहुत मशकूर होंगी। उसकी आखिरी बात से तो हम सब दंग रह गए। शाइस्ता ने उसे बाजू से खींच कर लाया। हम में से किसी को भी ये तवक्का न थी कि हमारी ये सहेली इतनी बेवकूफ़ और ऐसा कुछ कर गुजरेगी कि जिसके नतीजे में हम सबको शर्मिंदगी उठाना पड़ जाएगी। चाहे वो हमारे रास्ते से गुजरता था, लेकिन जब उसने कभी हम में किसी को नज़र उठाकर भी ना देखा था और ना ही कभी किसी को मुखातिब करने की कोशिश की थी, तो भला हमें क्या ज़रूरत थी उसे कुछ कहने की। हो सकता है वो अपने ही किसी काम से रोज़ गुजरता हो। बहरहाल सिदरा की इस हरकत से हम सभी को बहुत गुस्सा आया कि यकीनन वो तो हम सब लड़कियों के बारे में ही गलत सोच रहा होगा कि ये सभी ऐसी हैं। यकीनन लड़के को भी सिदरा की ज़रूरत नागवार गुजरी थी, क्योंकि उसकी तेवरी पर बल पड़ गए थे। उसने उसे कोई जवाब न दिया और आगे बढ़ गया।
اس کے بعد نہ جانے اس نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا یا کیا ہوا، مگر وہ دوبارہ ہمیں نظر نہ آیا۔ ہم باقی لڑکیوں کے سدرا کو سنانے پر اب اسے بھی بے حد شرمندگی ہوئی۔ ہم نے محسوس کیا کہ سدرا اب کافی اداسی رہنے لگی تھی۔ وہ جتنی بے چین اور پریشان تھی، ہم سب اسی قدر مطمئن تھیں۔ جب وہ ہم میں موجود نہ ہوتی تو ہم آپس میں کہتی اچھا ہوا جو وہ ہیرو غائب ہو گیا، ورنہ سدرا نے نہ جانے اب کیا کرنا تھا۔ اس نے تو اپنے ساتھ ہمیں بھی بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہمیں تو معلوم نہ تھا کہ اس بیچاری کو اس لڑکے سے واقعی لگاؤ ہو گیا تھا، اور اسے اب اس کے نہ دکھنے پر کسی پل قرار نہ تھا۔ ہم تو اب اس سے ایک حد تک کنارہ کیے ہوئے تھے کہ کہیں یہ ایسے ہی کسی روز پھر منہ اٹھا کر کسی اور راہ چلتے کو کچھ نہ بول دے۔ اب ہم اس کی دل لگی کو اہمیت دیتے اور نہ اس کی کوئی بات سنتے تھے۔ اس نے بالآخر خاموشی اختیار کر لی اور اندر ہی اندر گلنے لگی۔ ایک روز اس نے اتفاق سے اس لڑکی کو کالج کے باہر موٹر سائیکل پہ دیکھا۔ وہ اپنی بہن کو لینے آیا تھا۔ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اس کی کوئی بہن بھی ہمارے کالج میں پڑھتی ہے، کیونکہ پہلے تو وہ کبھی ہمارے کالج کے باہر دکھائی نہیں دیا تھا۔ جب سدرا نے آئمہ کے ہمراہ اسے جاتے دیکھا تو اس کے چہرے پر گویا مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے کسی پیارے کی گمشدگی کا سراغ مل جاتا ہے تو امید کی روشنی سے مایوس دل منور ہو جاتا ہے۔ اس روز وہ کافی خوش دکھائی دے رہی تھی، تاہم اس نے ہمیں کچھ نہ بتایا۔ اگلے روز وہ فری پیریڈ میں آئمہ کے پاس گئی اور باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ تم گھر کس کے ساتھ جاتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ زیادہ تر اپنی دوستوں کے ساتھ جاتی ہوں اور کبھی ابو بھی لینے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگی کہ کل تم چھٹی کے بعد کس کے ساتھ گئی تھی؟ جس پر آئمہ نے بتایا کہ اپنے بھائی جنید کے ساتھ۔ گویا اب سدرا کو ایک خوشی کی نوید مل گئی تھی۔ وہ اب سب سے قطع تعلق ہو گئی اور پھر اس نے کسی طور آئمہ سے دوستی لگا لی، حالانکہ وہ ہم سے کلاس جونیئر تھی۔ مگر سدرا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے تو بہرحال جنید سے رابطہ رکھنا تھا اور آئمہ اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھی۔ یوں سدرا نے آئمہ کو قیمتی تحفے دے کر اسے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیا۔ پھر یہ دوستی اس حد تک گہری ہو گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ اب وہ اکثر چھٹی کے روز آئمہ کے گھر جانے لگی۔ ان کے گھر جانے کی وجہ سے وہ جنید سے بھی بات کرنے میں کامیاب ہو گئی، تاہم اب کی بار اس نے بہت احتیاط سے کام لیا تھا۔ اس لڑکے کے مزاج سے آشنائی ہو چکی تھی کہ اس نے اسے تھوڑا سا مذاق ہی کیا تھا تو اس نے اپنا راستہ ہی بدل لیا تھا۔ یقیناً اسے بے باک قسم کی لڑکیاں پسند نہ تھیں، اور اب اگر وہ ذرا بھی فری ہونے کی کوشش کرتی تو یقیناً اس سے بات چیت سے بھی اور دیدار سے بھی محروم ہو جاتی۔ لہٰذا اب جب اسے جنید سے گفتگو کا موقع ملتا، وہ نہایت سنجیدگی اور ایک بہت سلجھی ہوئی لڑکی کے طور پر کرتی۔ سدرا کو علم ہو گیا تھا کہ وہ آرٹ کا اسٹوڈنٹ ہے اور مصوری سے ہر درجہ شغف رکھتا ہے۔ جنید کافی اور سدرا کو بھی سمجھ نہ آتی کہ وہ کس طرح اسے گفتگو جاری رکھے اور اس کی توجہ حاصل کر پائے۔ بس اس نے اس کے ساتھ آرٹ پر گفتگو کرنی شروع کر دی۔ وہ اب اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی بجائے لائبریری سے انہی موضوعات سے متعلق کتابیں لا کر مطالعہ کرنے لگی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس موضوع پر بات کر سکے۔ یوں خاص پلاننگ کے تحت اس لڑکی نے اپنے پسندیدہ انسان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ بہت کم گو اور بہت کم کسی سے گلنے والا شخص پر آخر سدرا سے گل مل گیا۔ اب وہ اسے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز بھی دکھانے لگا۔ وہ شام کو اپنے گھر کے باغ میں بیٹھ کر مصوری کیا کرتا تھا۔ آئمہ کے ساتھ آ کر بہانے سے وہ بھی وہاں پہنچ جاتی۔ ایک روز جب کہ وہ تصویر بنانے میں منہمک تھا، سدرا دبے پاؤں اس کی پشت کی طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے مصوری کرتے دیکھتی رہی۔ جنید اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اسے اس کی آمد کی خبر نہ ہوئی۔ بالآخر وہ کہنے لگی، واہ، کمال کر دیا آپ نے تو، آپ تو بہت خوبصورت پینٹنگز بناتے ہیں۔ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی پینٹنگ ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے واقعی کسی کی تصویر ہو۔ جنید نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ غور سے تصویر کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی، ویسے حیرت کی بات یہ ہے کہ تمہارا یہ شاہکار میری سہیلی ماہم کی ہو بہو صورت ہے۔ دونوں میں اتنی شباہت ہے کہ لگتا ہے اسے ہی اپنے سامنے بٹھا کر بنائی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، سچ بتائیں آخر کس کے تصور میں ڈوب کر آپ ایسی پینٹنگز بناتے ہیں، وہ بھی کسی لڑکی کی صورت؟ ضرور کوئی خاص صورت ہے جسے ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ تصویر بنائی ہے۔ وہ اسے مذاق میں کہنے لگا، تمہارا تصور ہوتا ہے میرے ساتھ،
اور پھر وہ خوش دلی سے مسکرا دیا۔ سدرا کہنے لگی، میرا؟ ہرگز نہیں، یہ صورت تو مجھ سے کسی توڑ نہیں ملتی، یقیناً یہ کوئی اور ہے۔ جنید کہنے لگا، مزاق کر رہا تھا، اور جس سے بھی ملتی ہو، لیکن تم کیوں چوروں کی طرح دبے پاؤں یہاں آئیں؟ وہ کہنے لگی، میں تو اکثر ہی آتی ہوں، اسی لیے آج بھی آ گئی۔ سدرا کہنے لگی، کیا آپ مجھے ایک دن کے لیے یہ پینٹنگ دے سکتے ہیں؟ اس پر جنید کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں اپنی پینٹنگز کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ ارے بھائی، اپنی تخلیق تو ہر تخلیق کار کو پیاری ہوتی ہے۔ سدرا ہنستے ہوئے کہنے لگی، لیکن ایسی تخلیق کا کیا فائدہ کہ جسے کوئی دیکھ ہی نہ سکے؟ وہ کہنے لگا، تم نے دیکھ تو لی ہے، اب اور کس کو دکھانی ہے؟ سدرا کہنے لگی، جس کی تصویر بنائی ہے آپ نے، میں نے اسے دکھانی ہے۔ اس کی بات سن کر جنید چونک گیا، پھر کہنے لگا، پھر تو میں بالکل نہیں دوں گا۔ سدرا گویا کسی شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا فائدہ کہ جس کی تصویر بنائی ہے اسے خبر تک نہیں ہے؟ اب کہ جنید نے اسے جان چھڑوانے کو کہا، ارے بھائی، میں نے کسی کی تصویر نہیں بنائی، یہ بس میرا تخیل ہے۔ وہ کہنے لگی، اگر تخیل ہے تو بھی بہت کمال کا ہے۔ یہ صورت میری سہیلی سے اس قدر ملتی ہے کہ اگر وہ دیکھ لے تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ جنید کہنے لگا، واقعی؟ پھر تو میں بالکل نہیں دوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ خدا نہ کرے کہ میری بنائی ہوئی پینٹنگ کی وجہ سے کوئی پاگل ہو جائے۔ جس کے لیے ہم جیتے ہیں، اگر وہی ہوش بھی نہ رہے تو پھر ہم جی کر کیا کریں گے؟ سدرا کو اس کی بات سے ایک دھچکا لگا، پھر کہنے لگی، مذاق کر رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں؟ جنید کہنے لگا، یہ سچ ہے کہ کبھی کبھار سچ بات بھی منہ سے نکل جاتی ہے۔ اب کہ وہ سیدھے سبھاؤ پوچھنے لگی، کیا آپ ماہم کو پسند کرتے ہیں؟ مگر وہ خاموش رہا۔ سدرا ذہن پر ہلکا سا زور دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ اسی وجہ سے روز اس راستے سے گزرتے تھے نا؟ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ وہ کہنے لگی، بولے نا جنید، آپ کو قسم ہے، دیکھیں، اگر مجھے رازدار بنا لیں گے تو اس میں آپ دونوں ہی کا بھلا ہے، کیونکہ ماہم بھی میری دوست ہے۔ جنید کہنے لگا، اگر تم نے اپنی باتونی طبیعت کی بدولت اس معاملے کو اچھال دیا تو ماہم بھی مفت میں بدنام ہو جائے گی کہ جس کو کوئی خبر ہی نہیں، اور تب جانتی ہو کیا ہوگا؟ سدرا نے پوچھا، کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا، شاید بہت برا ہو جائے۔ میں نے جب ایک بار راستہ بدلا تھا تو دوبارہ اس راستے سے نہیں گیا، تاکہ میں اس کی بدنامی یا اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنوں، حالانکہ جو دل پر گزری تھی وہ میں ہی جانتا ہوں۔ یوں سدرا نے اس سے وہ بات اگلوا لی کہ جسے شاید وہ کبھی کسی کو نہ بتاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو صورت اس کے دل پر نقش ہے وہ اس کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تصویریں بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے گھر کے ماحول کے باعث اس کا ذکر لبوں پر لانا نہیں چاہتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب اس نے مجھے دیکھا تو اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ بقول اس کے فنکار دل نے سرگوشی کی کہ یہی وہ صورت ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے مجھے دل میں بسا لیا، مگر بسا کر ساری دنیا سے چھپا لیا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ کسی چھوٹی سی بھی غلطی کی وجہ سے میری رسوائی ہو۔ وہ میری پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا، تبھی آنکھیں جھکا کر میرے راستے سے گزر جاتا تھا اور کبھی مجھے مخاطب کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ اب اپنے من پر نقش صورت کی روز پینٹنگز بناتا اور پھر انہیں پھاڑ دیتا تھا، بل آخر ایک روز وہ ہو بہو میرا عکس بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سدرا جو اس کی چاہت میں مٹی جاتی تھی مگر اب حسد کی آگ میں جل اٹھی تھی، وہ تو اس سے اپنے جذبات کا اس کے سامنے اظہار بھی نہ کر پائی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ بعید نہ تھا کہ اگر وہ اپنے جذبات کا اظہار کر دیتی تو جنید ناراض ہو جاتا اور وہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاتی۔ لہٰذا سدرا نے سوچا کہ جب تک ماہم کا خیال اس کے ذہن میں بسا رہے گا تب تک وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اب وہ اس کے ذہن میں موجود میرے تصور کو خرچ دینا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے ایک چال چلی۔ سدرا نے جنید سے کہا کہ اگر تم ماہم کی ہو بہو پینٹنگ بنانا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کی فوٹو لا دیتی ہوں۔ تم اسے سامنے رکھ کر پینٹنگ بناؤ گے تو باقی کی کمی بیشی بھی پوری ہو جائے گی۔ دیکھنا تمہاری پینٹنگ بالکل ویسی ہی بنے گی جیسی وہ ہے۔ اس کی یہ بات سن کر جنید کے دل کی کلی کھل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اگر تم مجھے ماہم کی تصویر لا دو تو یقین جانو جو جائز انعام تم مجھ سے مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگی، کیا وعدہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں وعدہ رہا۔ سدرا کہنے لگی، یہ پینٹنگ جو آپ نے بنائی ہے مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دکھا کر اس کی فوٹو مانگ سکوں۔ اور ہاں، ایک بات بتا دوں، وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے، بس وہ اپنے دل کا حال چھپائے ہوئے ہے۔ وہ جب یہ پینٹنگ دیکھے گی تو نہ صرف اپنی فوٹو دے دے گی
بلکہ ممکن ہے کہ میرے اصرار کرنے پر میرے ساتھ آپ سے ایک ملاقات کرنے کو بھی آ جائے گی۔ میں اسے یہاں لے آؤں گی۔ جب وہ آپ کے سامنے بیٹھ جائے گی تو اسے دیکھ کر کینوس پر اس کی صورت بنانے میں آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں انسان کتنا بھی سیانہ ہو، وہ دل کے ہاتھوں پاگل بن جاتا ہے۔ سدرا نے بھی اسے امیدوں اور تسلیوں سے اس طرح اپنے جال میں پھنسایا کہ جنید نے بھی سدرا کو اپنا رازداں سمجھ کر اس پر تکیہ کر لیا۔ اس نے اسے کہا کہ میں یہ پینٹنگ ابھی تو تمہیں نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے اس میں ابھی کچھ کمی سی لگتی ہے۔ جب تم مجھے ماہم کی تصویر لا دو گی تو اسے دیکھ کر میں اس میں موجود کمی کو بھی پورا کر لوں گا، اور جو نئی پینٹنگ بناؤں گا وہ تم لے جانا اور ماہم کو دکھا دینا۔ یوں سدرا مان گئی۔ اب وہ کالج میں بھی اکثر میرے ساتھ ساتھ رہنے لگی، پہلے ہی کی طرح مجھ سے باتیں کرتی۔ میں بھی ہر چیز سے بے خبر تھی۔ اس کا گھر چونکہ ہمارے گھر کے پاس ہی تھا، ایک روز وہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، ہم نے امتحانات کا داخلہ بھجوانے کے لیے جو تصویریں اتروانی تھی، کیا تم نے وہ بنوا لی ہیں یا تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں؟ میں نے کہا نہیں، پہلے والی تو نہیں ہیں، اگر ہوں گی بھی تو ایک آدھی ہوں گی اور اس سے تو گزارا نہیں چلے گا، لہٰذا نئی ہی بنوانی پڑیں گی، اور ابھی تک تو نہیں بنوائی۔ ابو پھپھو کی عیادت کے لیے لاہور گئے ہوئے ہیں، انہیں آنے میں 2-3 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ وہ آئیں گے تو پھر ہی بنوانے جاؤں گی، کیونکہ گھر سے کوئی اور تو ساتھ چلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سدرا کہنے لگی، میرے گھر بھی یہی مسئلہ ہے۔ آج چھٹی تھی، اس لیے میں تو آج خود ہی اپنی تصویریں اتروانے جاؤں گی، کیونکہ کالج میں کیا پتہ کب ضرورت پڑ جائے۔ اگر تم نے بھی چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو، دونوں جا کر بنوا لیتے ہیں۔ بتاتی چلوں کہ میرا اکلوتا بھائی اسلام آباد میں جاب کرتا تھا۔ میں نے سوچا چلو امی کی اجازت لے کر اسی کے ساتھ چلی جاتی ہوں، ورنہ یہ کام رہ جائے گا، نہ جانے کب ابو یا امی کو فرصت ملے۔ یوں میں امی سے اجازت لے کر اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے چلی گئی۔ ہم نے اس آدمی سے پوچھا کہ ہم کب تک آ کر تصویریں لے جا سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کل یا پرسوں یا 1-2 دن میں جب بھی چاہیں آ کر لے جا سکتی ہیں۔ اگلے روز سدرا ہمارے گھر نہ آئی تو میں نے سوچا یقیناً اس نے آج تصویریں لینے نہیں جانا ہوگا، مگر وہ اسے اگلے ہی روز اکیلے ہی تصویریں لینے چلی گئی اور مجھے بتایا تک بھی نہیں۔ اور جب وہ وہاں اپنی تصویریں لینے گئی تو میری بھی لیتی آئی۔ مجھے علم نہ ہو سکا کہ اس نے ایک تصویر رکھ لی ہے۔ فوٹوگرافر نے 6 کاپیاں بنائی تھیں، اس نے 5 مجھے دے دیں اور 6ٹھی اپنے پاس رکھ لی۔ مجھ سے یہی کہا کہ اس نے 5 ہی بنائی ہیں۔ میرا سادہ ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ اس نے میرے ساتھ دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ اس پر شک کی بھی کوئی وجہ نہ تھی، ہماری برسوں سے دوستی تھی۔ اب سدرا نے میری وہ تصویر جنید کو دے دی، وہ اس کا بے حد مشکور ہوا۔ اب کی بار اس نے جو پینٹنگ میری تصویر کو دیکھ کر بنائی وہ بالکل میری شبیہ تھی۔ جنید نے وعدے کے مطابق اپنی تخلیق سدرا کو دے دی کہ ماہم کو دکھا لینا، مگر سدرا نے وہ مجھے نہ دکھائی۔ میری تو فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ اس نے میری تصویر اور پینٹنگ دونوں ہی اپنے پاس رکھ لیں۔ ان دنوں ہمیں امتحانات کی تیاری کی وجہ سے کالج سے چھٹیاں ہوگی۔ جب چھٹیاں ختم ہوئیں تو ہم نے ایک ساتھ کالج جانا شروع کر دیا۔ چھٹیوں کے بعد پہلی روز جب میں کالج گئی تو جنید مجھے راستے میں نظر آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز اسے دوبارہ مل گئی ہو۔ پھر یہ روز ہونے لگا کہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ نہ جانے سدرا نے میری طرف سے کیا کیا خوش فہمیاں اس کے دل میں ڈال رکھی تھیں کہ وہ اب پھر اسی راستے پر نظر آنے لگا۔ ایک روز سدرا خود ہی اس کے بارے مجھ سے بات کرنے بیٹھ گئی، یہی کہ وہ تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے، وہ تو تمہاری خاطر ہی روز اس راستے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اسی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم تک اس کے دل کا حال پہنچا دوں۔ مزید اس نے بتایا کہ وہ تمہیں دیکھنے کا اتنا شائق ہے کہ سخت گرمی میں بھی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر محض تمہاری ایک جھلک دیکھنے آتا ہے۔ مجھے میرے ابو کا اچھے سے پتہ تھا، اور اب یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جنید ہمارے ہی محلے کا ہے۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے میری عزت میرے گھر والوں کی نگاہوں سے اتر جائے۔ تاہم اس نے ابھی تک کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کی۔ وہ بس سڑک کے دوسرے کنارے سے ایک نظر مجھ پر ڈال کر اپنے راستے پر چل پڑتا تھا۔ اب میں بھی سوچنے لگی کہ واقعی یہ عجیب لڑکا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ سدرا نے واقعی سچ کہا تھا، اور اگر وہ مجھے نہ بتاتی تو مجھے کبھی علم نہ ہوتا کہ وہ صرف میری خاطر یہاں آتا ہے۔
میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات کسی کو بھی معلوم ہو، حتیٰ کہ میری سہیلیوں کو بھی۔ میری یہ سہیلیاں بھی ہمارے محلے کی تھیں، اور محلے میں ذرا سی غلطی سے بھی بات ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے ہی کوئی اپنی والدہ سے ہی بات کر دے، کہ جو عموماً ہوتا ہے، اور یوں بات پورے محلے میں نکل جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنی سہیلیوں پر اعتبار نہیں تھا، میری ساری سہیلیاں تو اچھی تھیں، لیکن میں پھر بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی کچھ معلوم ہو۔ لہٰذا میں سدرا کی بھی مشکور تھی کہ اس نے یہ بات دوسری لڑکیوں کو نہیں بتائی تھی۔ اس طرح میرا پردہ رہ گیا۔ امتحان قریب آ گئے اور میں نے امتحان کی تیاری میں ہر بات کو پس پش ڈال دیا۔ پیپرز ختم ہونے کے بعد ایک روز جب میں گراؤنڈ میں بیٹھی تھی کہ آئمہ میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ جو پینٹنگ میرے بھائی نے آپ کی بنائی تھی کیا وہ آپ کو اچھی لگی؟ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا، کون سی پینٹنگ؟ میں جب آئمہ کی بات سن کر حیرت زدہ دکھائی دی تو وہ بھی خاموشی سے ہی وہاں سے چلی گئی، مزید کوئی بات کیے بغیر ہی۔ تاہم اس نے ایک روز نہ جانے کہاں سے ہماری گھر کا نمبر لے کر اپنے گھر سے مجھے فون کیا۔ صد شکر کہ فون میں نے ہی اٹھایا۔ اسی وقت ابو بھی وہاں موجود ہوئے۔ میں نے ٹالنے کے لیے اسے کہہ دیا کہ آئمہ، میں جلدی میں ہوں، میں بعد میں بات کروں گی۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں، جبکہ آئمہ بار بار فون کرتی، کبھی امی اس کا فون اٹھاتی تو کبھی میرا بھائی۔ میں گھبرا کہیں میرے گھر والوں کو اس معاملے کا علم نہ ہو جائے اور میں ناحق ماری جاؤں۔ امی سے زیادہ میں والد صاحب سے ڈرتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ ایسی ویسی کوئی بات میرے بارے میں برداشت نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ خود کو میری دوست بھی بتاتی تب بھی گھر والے یہ سوچنے لگ جاتے کہ آخر دوست بار بار فون کیوں کر رہی ہے۔ ان دنوں میں کافی پریشان تھی، جبکہ یہ بھی جانتی تھی کہ میرا تو کوئی قصور نہ تھا۔ انہی دنوں میرا رشتہ ایک اچھے گھرانے سے آ گیا۔ میرے والدین کو وہ لوگ پسند آئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ اگر میں راضی ہوں تبھی وہ رشتہ کریں، کیونکہ وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ میں ابھی پڑھ رہی تھی۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ آگے پڑھنا چاہتی ہو یا ہم تمہاری شادی کر دیں، کیونکہ رشتہ بہت اچھا ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ میں ابھی آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن آئمہ کے بار بار فون کرنے پر اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ سوچا شادی کے لیے ہاں کہہ دوں، پڑھائی تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی، کم از کم یہ جنید والے معاملے سے تو جان چھوٹ جائے گی، اس سے پہلے کہ میں مفت میں بدنام ہو جاؤں۔ ڈرتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیوانہ کوئی غلط قدم اٹھا لے اور بات میرے گھر والوں تک پہنچ جائے، اور پھر وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، ادھر میری بات پکی ہو گئی اور ادھر آئمہ کا فون آ گیا، جو میں نے ہی اٹھایا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے والدین رشتے کے لیے آپ کے گھر آنے والے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جانتی تھی کہ آئمہ خود فون نہیں کرتی، بلکہ جنید ہی اس سے فون کرواتا ہے۔ وہ سدرا کو اس معاملے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اب اپنی بہن کو رازدہ بنا لیا تھا۔ میں نے آئمہ کو سمجھانا چاہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے گھر والے نہیں مانیں گے، میرا رشتہ کہیں اور طے ہو چکا ہے، مگر وہ کچھ سننے پر تیار نہ تھی کہ اب آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں۔ اب میرے پاس جنید سے بات کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ آئمہ نے فون پہ کہا تھا کہ ہم کل آپ کے گھر آ رہے ہیں، ہم ایک بار رشتہ ضرور طلب کریں گے۔ میں نے کہا کہ پہلے تم میری جنید سے بات کراؤ۔ اس نے فون اپنے بھائی کو دیا تو میں نے پہلی بار اس سے بات کی اور اسے سمجھانا چاہا کہ دیکھو میری بات پکی ہو چکی ہے، لہٰذا اب میرا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ بالآخر وہ کہنے لگا، آپ کا خیال میرے دل سے جائے نہ جائے، مگر میری جانب سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ ادھر میرے والدین نے میری منگنی رکھ دی، اور جس روز منگنی تھی ہمارے گھر کورئر کے ذریعے ایک پارسل آیا۔ اتفاق سے وہ پارسل میرے والد صاحب نے وصول کیا، جو کہ عین میری منگنی کے روز پہنچا تھا۔ ابو نے جب اس لفافے کو چاک کیا تو اندر سے جنید کی طرف سے میرے نام لکھا گیا خط لفافے سے برآمد ہوا، جس میں لکھا گیا تھا کہ میں تو تمہیں بہت چاہتا ہوں، پہلے تم اپنی پینٹنگز بنوانے میرے پاس آیا کرتی تھی، اب کیا ہو گیا کہ آنا بند کر دیا ہے، اور میں اب تمہارے فراق میں تڑپ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم کل شام کو نہ آئیں تو میں تمہارے گھر کے سامنے جان دے دوں گا۔ میرے والد صاحب یہ خط پڑھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ جنید کے ہاتھ کی بنائی ہوئی میری پینٹنگ
اور ساتھ موجود تصویر دونوں نے گویا خط کی سچائی پر مہر ثبت کر دی تھی۔ لفافے کی پشت پر جنید کا پتہ اور فون نمبر بھی درج تھا۔ انہوں نے کمرے میں آ کر میرے 3-4 تھپڑ لگا دیے، جبکہ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جنید کو فون ملایا۔ اتفاق کہ جنید نہیں اٹھایا۔ میرے والد تو آپے سے باہر تھے۔ انہوں نے اسے خوب گالیاں دی اور کہا کہ بے غیرت، شاید تیری کوئی بہن اگر ذرا سی بھی تجھ میں غیرت ہے تو جا کر دریا میں چھلانگ لگا کر ڈوب مر۔ آج میری بیٹی کی منگنی ہے اور تو نے ہماری رسوائی کا یہ سامان پوسٹ کر دیا ہے۔ لگتا ہے کہ تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، اگر ہوتا تو ایسا کبھی نہ کرتا۔ اور تو کیا کہتا پھر رہا ہے کہ آج اگر تم نہ آئی تو میں تمہارے گھر کے سامنے اپنی جان دے دوں گا۔ اتنے ہی تم مجنوں ہو تو اب اپنی جان دے کر دکھاؤ۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم جیسے بے غیرتوں کو مر ہی جانا چاہیے جو دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نظریں رکھتے ہیں، اور تو خبیث مر ہی جائے تو بہتر ہے۔ قرض انہوں نے اسے خوب باتیں سنائیں۔ جنید کے گھرانے کو میرے والدین برسوں سے جانتے تھے، جو کہ مدتوں سے ہمارے ہم محلہ تھے۔ تب ابو جان کو اور زیادہ طیش آیا کہ یہ لڑکا جو کل ہماری گودوں میں کھیلا ہے آج ایسی جرت کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچ پائے کہ یہ کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اسے جو منہ میں آیا کہا اور یوں اپنا غصہ نکالا۔ پھر خط، تصویر اور پینٹنگ میرے سامنے لا کر پھینک دیے۔ کہنے لگے کہ اگر اس نامراد سے ناتا باندھ رکھا تھا تو پہلے ہی منہ سے کیوں نہ پھوٹی۔ یہ تیری تصویریں گواہی دے رہی ہیں کہ تو اس بے غیرت سے ملتی تھی اور وہ تیری تصویریں بناتا تھا۔ اپنی تصویر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ ابو، میں نے اسے اپنی تصویر دی اور نہ کبھی تصویر بنوانے جاتی تھی۔ یہ سب میری سہیلی کا کیا درا ہے جو مجھ سے جلتی ہے۔ یوں ہوا تھا کہ جب میری جنید سے بات ہوئی، اسے میری باتوں سے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ سدرا نے میری طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر اسے کہی تھی، اور اس نے ان پر یقین کر لیا تھا کہ میں بھی اسے چاہتی ہوں۔ اسی طرح اس نے جنید کو بھی دھوکے میں رکھا کہ اس نے مجھے اس کی بنائی ہوئی پینٹنگ اور تصویر دے دی ہے، جبکہ اس بارے میں مجھے بھی لا علم رکھا۔ جب سدرا کی کلی کھل گئی، وہ اس پر سخت برہم ہوا اور اسے اپنے گھر آنے اور آئمہ سے ملنے سے بھی روک دیا۔ سدرا نے جنید کے اس رویے کو اپنی توہین جانا اور اس کی بنائی ہوئی میری پینٹنگ اور تصویر دونوں مجھے بذریعہ کوریئر ارسال کر دیں کہ جو میری منگنی کے روز ہمارے گھر آئیں۔ بہرحال منگنی کا وقت ہوا جاتا تھا۔ شام کو مہمانوں نے آنا تھا تو گھر میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس وقت تو والد صاحب نے خاموشی اختیار کر لی۔ مہمان آ گئے اور رسم ادا ہو گئی۔ سدرا اپنی عیاری سے محبت کا مارکا سر نہ کر سکی، مگر بیچارہ جنید اپنی جان سے گیا۔ شاید کہ مصور ہوتے ہی حساس دل ہیں، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حساس دل تھا۔ اگلے ہی روز پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ جنید کی موت ہو گئی ہے۔ دراصل ہوا یوں کہ اسے اگلے ہی روز وہ اپنی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب اسے ہسپتال پہنچایا گیا تو 3 گھنٹوں بعد وہ زخموں کی داب نہ لا کر خال کے حقیقی سے جا ملا۔ اس کی بہن کا کہنا تھا کہ والد صاحب کے برا بھلا کہنے پر وہ کافی غمزدہ تھا۔ اسے بے غیرتی کا طعنہ برداشت نہ ہوا تھا، یا شاید اسے میرے والد کی بد دعا لگ گئی، جبکہ غلطی تو ساری سدرا کی تھی۔ جبکہ سدرا کا کیا بگڑا؟ وہ آج بھی خوش باش ہے اور بے فکری کی زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن مجھے جنید کی موت نہیں بھولتی۔ آج میری شادی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں ہر وقت یہی سوچتی ہوں، اے کاش وہ نہ مرتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے خود موت کو گلے لگایا۔ بہرحال یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جانے کیوں سدرا نے اس کو اتنی بڑی سزا دی۔ اب میں ہر کسی سے کہتی ہوں کہ سہیلیاں سوچ سمجھ کر بنانا، کہ اچھی سہیلیاں جہاں کامیابی کی ضمانت ہوتی ہیں، وہیں بری سہیلیاں بدنامی کی راہ دکھا دیتی ہیں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔